रहमत रमज़ान है, ये रहमत रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक के इस बामुक़द्दस महीने में SBI न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूँ इरफान राजा और आप देख रही हैं रहमत रमज़ान। मुक़द्दस और इस मुक़द्दस महीने में जहाँ आप इबादत को जारी व सारी रखे हुए हैं, तलावत का ज़िक्र हो रहा है, कुरान और सुन्नत की और सीखने की सिखाने की बातें हो रही हैं, महफ़िल का अहतमाम किया जा रहा है। इस माह मुक़द्दस में खूबसूरत सहरी का अहतमाम है, फिर अफ्तार का अहतमाम है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो इस माह मुक़द्दस को पाने के बाद इसमें भरपूर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसका फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ये माह मुक़द्दस हमें जो खूबसूरत पैगाम और जो दर्स देता है वो हम इससे सीख भी रहे हैं। अफ्तार के वक्त वो क्या खूबसूरत दस्तरखान पे, सभी एक दस्तरखान पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो तमाम नेमतें मुयस्सर हैं और इन नेमतों से क्या लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। इसके साथ साथ इस माह मुक़द्दस में छोटी से छोटी नेकी का बड़े से बड़ा अजर व सवाब भी पा रही हैं और इस माह मुक़द्दस की खूब फ़यज़ व बरक़ात जो हैं वो भी हासिल कर रही हैं। तो SBI न्यूज़ से हमारी आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं साहबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद अवैस फ़ारूकी साहब और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शनाख़ हैं कारी जुनैद लियाक़त सदीक़ी साहब। आज हमारी फिर खुशबख्ती है कि ये दोनों अहम शख्सियात बेपनाह मसरूफ़ियत की बिना पे आज फिर हमने रिक्वेस्ट की और हमारी रिक्वेस्ट पे ये दोनों अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम आज जो है वो कुछ सवालात करेंगे, सीखने की समझने की बात करेंगे। और जुनैद लियाक़त सदीक़ी साहब से जो है वो नात रसूल मकबूल अक़ीदत के फूल, आप दोनों शख्सियात का, अवैसी साहब आपका, जुनैद साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज हम बात करेंगे मुफ्ती मोहम्मद अवैस फ़ारूकी साहब के कुरान करीम की फ़जीलत के हवाले से। जैसे हम इसमें ज़िक्र व ज़कार की बात कर चुके या कर रहे हैं, तो कुरान करीम की फ़जीलत के हवाले से बताइएगा रमज़ान मुबारक में। सबसे पहले इरफान भाई आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाता है कि रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया। और कुरान मजीद उतारने का मकसद क्या था? अल्लाह ताला ने आके ख़ुद ही इरशाद फरमाया, लोगों की हिदायत के लिए मैंने कुरान मजीद को नाजिल किया है। और कुरान मजीद के बारे में आता है, कुरान मजीद और शहद के बारे में आता है। फरमाया कि कुरान मजीद जो है वो बातिन को शिफा देता है और जो शहद है वो ज़ाहिर को शिफा देता है। और कुरान मजीद ऐसी किताब है कि फरमाया कि कुरान मजीद को छूना भी सवाब है, कुरान मजीद को देखना भी इबादत है, कुरान मजीद को पढ़ना भी इबादत है। और कुरान मजीद के बारे में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बहुत कसरत के साथ इसकी तिलावत करते थे। वो चाहे रमज़ानुल मुबारक हो, वो चाहे दूसरे महीने में हो, वो कुरान मजीद को कसरत से पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा सहाबा कराम इसका कैसे इह्तमाम करते थे कुरान करीम की तिलावत के हवाले से? ये हम बात या जो हम निस्बत इसको हम रिलेट कर रहे होते हैं आज के दौर में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम कितने खुश नसीबी है कि वो माह मुक़द्दस पे पाने के साथ साथ और इबादत किस तरह से करते थे, कुरान करीम का ज़िक्र जो है वो कैसे थे, तिलावत का अहतमाम कैसे किया जाता था, ताकि आज हम उस चीज़ों को अगर आज के वक्त के साथ जोड़े तो सीखने के हवाले से। सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनकी तो शान क्या है, वो तो हर वक्त ही नेकी करते थे। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक आता था वो बहुत सारे वज़ाइफ करते थे पूरा साल। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता बाकी वज़ाइफ छोड़ देते, सिर्फ़ वो कुरान मजीद पे ही फोकस करते थे, कुरान मजीद की ही तिलावत करते थे। और जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा कराम का बताता चलूँ कि कितनी वो कुरान मजीद के साथ मोहब्बत करते थे और कितना शौक़ के साथ पढ़ते थे। जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मदीना पाक में दूर दराज से कुछ लोग आए थे कुरान मजीद पढ़ने के लिए। तो आप फरमाते हैं कि मैं उनके दरमियान बैठा था और उनकी वो कैफियत बयान करते हैं कि वो जो दूर दराज से आए थे उनकी कैफियत क्या थी। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा कि किसी के पास अगर कमीज़ थी तो पहनने के लिए तहबंद नहीं थी,
اگر کسی کے پاس تہبند تھی تو پہننے کے لیے قمیص نہیں تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کا شوق یہ تھا کہ وہ سارے ایک جگہ پہ جمع تھے اور ایک قاری قرآن تلاوت کر رہے تھے، باقی سارے بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت سن رہے تھے۔ اتنے میں صاحب قرآن آ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو فرمایا ما کنتم تصنعون، اے میرے صحابہ تم یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کی کننا نستمع الی کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہم بیٹھ کے اللہ کے جو قرآن مجید ہے اس کی تلاوت سن رہے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان بیٹھ کے جب آپ نے ان کی کیفیت دیکھی کہ بدنوں کے اوپر پورا لباس نہیں ہے، جسم کے اوپر پورا لباس نہیں ہے، تو جب آپ نے ان کا یہ شوق دیکھا تو فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا، فرمایا بڑے بڑے دنیا دار، بڑے بڑے مال و دولت والے سب لائن میں لگے ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 500 سال پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ ان کی محبت تھی، قرآن مجید کے ساتھ ان کا یہ اپنا پیار تھا، اتنی محبت کے ساتھ پڑھتے تھے، اتنے شوق کے ساتھ پڑھتے تھے کہ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی قرآن مجید کی تلاوت سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سناؤں، حالانکہ آپ پہ تو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے کیسے جسارت کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پھر دہرایا، عرض کی یا رسول اللہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ جب تیسری دفعہ فرمایا تو جناب ابی بن کعب سمجھ گئے حضور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن مجید سنو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے پیغام دیا ہے۔ جناب ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے، میں قرآن مجید پڑھوں۔ تو صحابہ کرام بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے تھے، بڑے شوق کے ساتھ پڑھتے تھے، اور رمضان المبارک میں ان کا صرف یہی تھا قرآن مجید پڑھنا ہے اور قرآن مجید سننا ہے، سبحان اللہ، اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً اس ماہ مقدس میں قیام کر رہے ہیں، تراویح کا اہتمام ہے تو قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے اور سنا بھی جا رہا ہے، تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ اہتمام بھی کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور یقیناً قرآن کی تلاوت کو سن بھی رہے ہوتے ہیں، سماعت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنا پرلطف اور وہ خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے یقیناً۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آج کے اس خوبصورت ٹرانسمیشن جو آپ سماعت فرما رہے ہیں رحمت رمضان آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون ہے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، اس کے ساتھ ساتھ خورشید فین، پنکھوں کی دنیا کا خورشید، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیں جناب جبل نور کلاتھ ہاؤس جہاں پہ سٹچ ان سٹچ اور آپ کو ویسٹ کوٹ اور دیگر مصنوعات اسیسریز یہاں پہ دستیاب ہیں۔ کیئر اینڈ ہوپ معذور بچوں کا ایک خوبصورت ادارہ کیئر اینڈ ہوپ کے نام سے، جہاں پہ بچوں کو پڑھنا بولنا چلنا سکھایا جاتا ہے۔ قائم اور دائم رہیں ایسے لوگ بھی جو یہ نیک کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہماری پھر خوش بختی جناب عالمی ثناء خواں ہیں قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب، بہت شکریہ حضور آپ کے وقت دینے کا بھی۔ تو کیسے چل رہے ہیں آپ کے رمضان کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی، ماشاءاللہ سحری کے وقت بھی ماشاءاللہ بچوں کو بھی اٹھاتے ہیں جگاتے ہیں، بچے پوچھتے ہیں پاپا جانی اس وقت کیا کرتے ہیں اٹھ کے، پہلے تو دن کو کھانا کھاتے ہیں نا، ان کو بھی بتاتے ہیں، سیکھنے کا ہاں جی ماشاءاللہ بچے بھی یہ سیکھ رہے ہیں۔ ہماری تو دعا ہے اللہ ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح دین و دنیا سے۔ کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، اللہ کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، اللہ کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، اللہ سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا۔
انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، جیڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا اللہ، جیڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا، اور دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے، دنیا دیاں سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا ہے، دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا اللہ، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا اللہ، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان حیدر تو میں واری جان، 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 میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا اللہ، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا، اور ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو، ویکھو نا اے کاری نو نسبت نو ذرا ویکھو، ویکھو نا ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو، ویکھو نا ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو، میں کو جہاں پر میرا غم خار بڑا سونا اللہ، میں کو جہاں پر میرا غم خار بڑا سونا اللہ، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا۔ ماشاءاللہ کتنی خوش بختی کی بات ہے ہمارے لیے کہ اس ماہ مقدس میں سیکھنے کی باتیں بھی مل رہی ہیں اور حضور پر عقیدت کے پھول بھی نچھاور کیے جا رہی ہیں، اور ہمارے تمام وہ دیکھنے والے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں یقیناً وہ بھی اس خوبصورت جو اس محفل میں، اس خوبصورت بزم میں، اس خوبصورت سا جو سما ہے، یہ ہمارے پاس جو وقت ہے اس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ یہ خوبصورت نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون ہے سیٹیز لائف سٹائل سٹور، جہاں پہ اسٹچ ان اسٹچ آپ کو ہر طرح کے ایسیسریز اور ڈریسز دستیاب ہیں۔ اتنا خوبصورت نام ہے، اس کے ساتھ ساتھ خورشید فین، پنکھوں کی دنیا کا خورشید، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جبل نور کلاتھ ہو، جہاں پہ اسٹچ ان اسٹچ اور تمام ایسیسریز آپ کو دستیاب ہیں۔ کیئر اینڈ ہوپ معذور بچوں کا یہ خوبصورت ادارہ۔ ہمارے پروگرام میں ہم آج بات کر رہے ہیں قرآن کریم کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے۔ صاحبزادہ مفتی محمد اویس صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم آج کل کے دور میں قرآن کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں؟ اب جو قرآن سے ہم کیسے رجوع کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی دور حاضر میں جو ہم چل رہے ہیں اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں، سیکھ سکیں، اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں؟ دیکھیں جی، آج کل تو قرآن مجید کو سیکھنا سکھانا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔
اور قرآن مجید نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو سیکھا جائے۔ ہمارا اکثر یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے ہی ہے، ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں، ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے بھیجا، تو ان میں سے ایک شخص کو امام بنایا، فرمایا کہ تو نے ان کے سارے معاملات دیکھنے ہیں اور ان کو نماز بھی پڑھانی ہے۔ اب وہ ان کو امام بنایا، اب وہ چلے گئے۔ اب جب مغرب کی نماز ہوتی ہے، پہلی رکعت ہوتی ہے تو وہ سورۃ قل ھو اللہ پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی سورۃ قل ھو اللہ، عشاء کی نماز ہوتی ہے سورۃ قل ھو اللہ، دوسری رکعت ہوتی ہے قل ھو اللہ احد۔ وہ صحابہ کرام پیچھے تردد کا شکار ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہے کہ ایک ہی سورت کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری سورت کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ دیکھیں، انہوں نے اس امام صاحب سے شکوہ نہیں کیا، ان کو پتہ تھا کہ ان کو امام بنا کے رسول اللہ نے بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ خیر وہ اپنا سارا مقصد، اپنا کام کر کے جب واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ شکایت کی کہ اللہ کے نبی، آپ نے جس بندے کو امام بنا کے بھیجا ہے وہ تو سورۃ اخلاص کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ یہ سورۃ اخلاص کو کیوں نہیں چھوڑتا۔ تو قربان جائیں صحابہ کرام پر، انہوں نے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا تھا، قرآن مجید میں پورا غور و فکر کیا تھا۔ تو جب اس صحابی سے پوچھا بھئی آپ کیوں ایسا کرتے ہو، تو وہ کہنے لگے میں سورۃ قل ھو اللہ کو اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی مثل نہیں ہے، میں تو اس لیے اس سورت کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا اس لیے محبت کرتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے قرآن مجید کو تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھا تھا، اس لیے انہیں قرآن مجید کی سمجھ تھی۔ کاش ہم بھی قرآن مجید کو سوچ سمجھ کے تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو پھر ہمیں بھی مزہ آئے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر ہمیں کھڑے ہونے کا مزہ آئے گا۔ جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یا اللہ تو پاک ہے، یا سبحانک اللہم و بحمد، یا اللہ تو پاک ہے، تیرے لیے ہی حمد ہے، تیرے ہی برکت کا نام ہے، یا الہی تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے لیے ہی ساری بزرگیاں ہیں۔ تو جب ہم غور و فکر کر کے پڑھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں رمضان شریف کے مہینے کے علاوہ باقی مہینوں میں ہم بہت زیادہ اپنے جو معاملات میں پھنسے ہوتے ہیں، اس مہینے میں ہم کوشش کریں قرآن مجید زیادہ پڑھیں۔ ہمیں یعنی اس ماہ مقدس میں وقت مل رہا ہے، نکالیں وقت، اور سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سیکھ بھی۔ لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر پوچھتے ہیں دوسرے صاحب سے کتنے قرآن مجید پڑھے، وہ کہتے ہیں میں نے 5 قرآن مجید پڑھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 قرآن مجید پڑھنے کے بجائے بندہ آدھا ہی پڑھ لے یا ایک سپارہ ہی پڑھ لے، اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ باقی مہینے بھی اس کو وہ لطف آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باتوں کا یہ سلسلہ جاری ہے رحمت رمضان پروگرام میں، اور آپ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں سیٹیز لائف سٹائل سٹورز، اس کے ساتھ ساتھ خورشید فین، پنکھوں کی دنیا کا خورشید، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیاقت صدیقی صاحب بھی، جنید لیاقت صدیقی صاحب بھی، ان کی طرف بڑھیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی جناب۔ اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ وکھرائے، اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ وکھرائے، جیویں سب نبیاں چو نبیاں دے، جیویں سب نبیاں
चो नबियां दे सुल्तान दा रुतबा वखराए सुल्तान दा रुतबा वखराए अल्लाह दे पाक कलामां चो कुरआन दा रुतबा वखराए अल्लाह दे पाक कलामां चो कुरआन दा रुतबा वखराए दुनिया ते हज़ारा बनदे ने हर रोज़ परोने शहरां दे हाँ दुनिया ते हज़ारा बनदे ने हर रोज़ परोने शहरां दे जावा कुर्बा मदीने वाले दे जावा कुर्बा मदीने वाले दे मेहमान दा रुतबा वखराए मेहमान दा रुतबा वखराए अल्लाह दे पाक कलामां चो कुरआन दा रुतबा वखराए जी अल्लाह दे पाक कलामां चो कुरआन दा रुतबा वखराए हर जान ने एक दिन जाना है जदों मौत ने आन बुलाना है हर जान ने एक दिन जाना है जदों मौत ने आन बुलाना है जेड़ी निकले यार दे कदमां विच जेड़ी निकले यार दे कदमां विच उस जान दा रुतबा वखराए जी उस जान दा रुतबा वखराए अल्लाह दे पाक कलामां चो कुरआन दा रुतबा वखराए जी अल्लाह दे पाक कलामां चो कुरआन दा रुतबा वखराए जिबरील अमी सिदरा ते गए सरकार खुदा दे कोल गए जिबरील अमी सिदरा ते रहे सरकार खुदा दे कोल गए मेराज दी रात ने दसे आए मेराज दी रात ने दसे आए इंसान दा रुतबा वखराए इंसान दा रुतबा वखराए अल्लाह दे पाक कलामां चो कुरआन दा रुतबा वखराए तसनीफा होर ज़हूरी ने उच्चियां दे नल मनसूब कई तसनीफा होर ज़हूरी ने उच्चियां दे नल मनसूब कई सरकार दी मदह सराई दे सरकार दी मदह सराई दे दीवान दा रुतबा वखराए दीवान दा रुतबा वखराए अल्लाह दे पाक कलामां चो कुरआन दा रुतबा वखराए जिवें सब नबियां चो नबियां दे जिवें सब नबियां चो नबियां दे सुल्तान दा रुतबा वखराए अल्लाह दे पाक कलामां चो
قرآن دا رتبہ وکھرائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت سلامت رہیے جنید لیاقت صدیقی صاحب. اور یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ سماعت فرما رہی ہیں سٹیز لائف سٹائل سٹورز، خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس اور کیرن ہوپ کے تعاون سے. اب صاحبزادہ مفتی محمد اویس فاروقی صاحب ہمیں بتائیے گا کہ رمضان کریم میں عبادت کے حوالے سے بتائیے گا کہ عام روٹین میں بھی ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کریم میں اس عبادت کا اپنا ایک لطف ہے، اپنا ایک مزہ ہے اور اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے. رمضان المبارک میں ہمیں خاص کر کے جو نماز تہجد ہے نا، اس کی پابندی کرنی چاہیے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو پانا چاہتا ہے، فرمایا وہ فرائض کے علاوہ نوافل کی کثرت کرے. فرمایا کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرے گا وہ بندہ اپنے رب کو پا لے گا. سبحان اللہ. اور صوفیاء، جتنے بھی صوفیاء ہوئے ہیں، اولیاء اللہ ہوئے ہیں، انہوں نے فرائض کے علاوہ نوافل کو کثرت کے ساتھ ادا کیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا ہے. اور بلکہ ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو فرمایا پھر ایسے کرو، سجدوں کی کثرت کیا کرو، یعنی نوافل کثرت سے پڑھا کرو. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو سارے گناہ اس کے سر میں جمع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں سجدوں کی کثرت کریں. باقی مہینوں میں بھی ثواب ہے لیکن رمضان المبارک میں 700 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ. ہماری یہ خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود تھے صاحبزادہ مفتی محمد اویس فاروقی صاحب، جو آج ہماری دوبارہ بلانے پہ جناب تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ لاہور سے اسپیشلی. اور قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب، آپ بھی مصروف شخصیت ہیں اور ماہ مقدس میں یقیناً مصروفیات مزید بڑھ جاتی ہیں، لیکن آپ ہمارے کہنے پہ آج تشریف لائے اور ہماری اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن کو آپ دونوں اہم شخصیات نے جو ہے وہ رونق بخشی ہے. رحمتوں اور برکتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن اس ماہ مقدس کو پا لینے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ماہ مقدس سے کیا سیکھا. ہم اس ماہ مقدس میں کون سی وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے سیکھی ہے اور سیکھنے کے بعد ہم اس میں پورا سال اس پہ عمل کرتے رہیں گے. یقین کیجئے میں یہ اکثر اوقات یہ بات کرتا رہتا ہوں اور یہ بات کر بھی رہا ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس کو پاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، عبادت کا معمول بناتے ہیں اور اس میں پھر وہ جو آپ کی عام زندگی سے ہٹ کے جو زندگی ہے، جب آپ اس کی طرف اس کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کی عام زندگی جو ہے وہ مزید آسان ہو جاتی ہے. تو یہ ماہ مقدس جو ہے برکتوں اور رحمتوں کا یہ ماہ مقدس ایک پورے سال میں ہمیں ایک دفعہ نصیب ہوتا ہے اور برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب الکریم ہمارے اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خوبصورت ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عرفان راجہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.